बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुल्क की माशी सूरत हाल जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही है इन 3 सालों के दौरान, और अब 3 साल की जो हुकूमत ने कारकर्दगी बयान की है उसके मुताबिक उनका दावा यह है कि मईशत सही डगर पर है, जबकि अपोजिशन ये कहती है कि इस हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है। फिगर्स एक वो हैं जो हुकूमत के हैं, दूसरे अदाद शुमार वो हैं जो अपोजिशन के हैं। आखिर कौन सी चीज़ें ठीक हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, आज के इस प्रोग्राम में इसी मौजू पर यानी पाकिस्तानी मईशत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर मईशत मोहतरम जनाब डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब मैं कुछ मामलात के ऊपर आपसे रहनुमाई चाहेंगे हम आज के प्रोग्राम में। एक बात तो ये कि गवर्नमेंट जब आई थी तो उसने बड़े दावे किए थे कि जी हमारे ये स्पेशली जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमने वो कम कर दिया है। सर्कुलर डेट तो कहा था हम ख़त्म कर देंगे, वो तो खैर 2400 से भी ऊपर चला गया। तो अब ये जो जून के बाद से जो फिगर्स हैं जो तब्दील हो रही हैं, जिसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो चीज़ जिसको आप अपना क्रेडिट बता रहे थे, क्या अब उस पर भी लर्जा तारी है, वो मुतजलजल हो रहे हैं वो फिगर्स? जी थैंक यू। देखिए ये तो हकीकत है कि 2017-18 का जो माली साल था और वो काफ़ी बर्बादी वाला माली साल था। प्राइम मिनिस्टर ठीक कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो था हमारा उस माली साल में 2017-18 के माली साल में जो ख़त्म हुआ था तो ये कोई $19 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा था। तो काफ़ी ह्यूज था ये। और उसकी वजह ये थी कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि डेलिबरेटली a case was built to take Pakistan back to the IMF। तो ये जानबूझ के मेरे नज़दीक था ये हादसाती तौर पे नहीं हुआ, या पॉलिसी की फेलियर नहीं थी। ये जानबूझकर पाकिस्तान को दोबारा IMF में लेकर जाने के लिए किया गया था, क्योंकि अगर आपको याद हो कि यही प्राइम मिनिस्टर जो आज के हैं हमारे, ये जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा था कि मैं खुदकशी कर लूंगा लेकिन IMF में नहीं जाऊंगा। तो उनके इस जो ये था स्टांस था उसको डिफीट भी देना था, तो इसलिए चीज़ों को ख़राब किया गया जानबूझकर ताकि ये जाएं। और बावजूद इसके कि मैं बहुत रोकता रहा लेकिन प्राइम मिनिस्टर चले गए। तो ये तो हकीकत है कि इकॉनमी बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी उस हालत में इकॉनमी नहीं है जिस हालत में 2017-18 के माली साल के बाद ये जब हुकूमत आई थी। जो सूरत हाल थी और आज की सूरत हाल में फ़र्क है ज़रूर, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा रही है कि इसको दोबारा ख़राब किया जाए। और लोग अंदर बैठे हुए हैं, घर के भेदी हैं जो आस्तीन के सांप कह लें, वो खुश नहीं है कि ये चीज़ें क्यों ठीक जा रही हैं, वो ख़राब करना चाहते हैं। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से बार बार अपील करता हूँ कि अपने आस्तीन के सांप को ज़रा पहचानें, ढूंढ के निकालें। डॉक्टर साहब ये जो अब आपने जो जिक्र किया, अब इस बात को अगर मैं इस तनाजुर में देखूं कि IMF का जो 6th रिव्यू है और फिर वो जो हमें कह रहे हैं कि आप जो हैं वो बिजली की कीमतों में इजाफा करें और फिर बाकी और टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, इस तनाजुर में अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी ख़राब होता है, कुछ और चीज़ें ख़राब होती हैं, तो जो आपने कहा कि 2017-18 एक प्लेटफॉर्म बनाना था IMF की तरफ धकेलने का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरा प्लेटफॉर्म बन रहा हो IMF के शिकंजे में मजीद कसे जाने की तरफ धकेलने का? बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया कि हमें 23वें प्रोग्राम के लिए तैयार किया जा रहा है और केस अभी से बिल्ड किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने काफी रजिस्ट तो किया हुआ है कि यह बिजली की कीमत और गैस की कीमत हमने नहीं बढ़ानी है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सी इकोनॉमी है जो बिजली की कीमत और गैस की कीमत बढ़ाने से वो बेहतर हो जाती है। ठीक है ना, ये आज तक मुझे नहीं समझ में आया एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। एक दो लोग प्रेस में भी छोड़ दिए गए हैं। अभी मैं एक देख रहा था, एक आर्टिकल कहीं मैंने देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी ऑथर का, नजर आ रहा था कि वो कह रहा कि भाई जाओ अपनी करेंसी। उसने कहा कि अगर आपने बिजली की कीमत गैस की कीमत नहीं बढ़ाई तो फिर करेंसी डिवैल्यू होगी, और वाकई हो गई। तो कोई ना कोई कनेक्शन है स्टेट बैंक के गवर्नर से और उस लिखने वाले से।
کہ انہوں نے کوئی تقریباً 10-15 دن پہلے لکھا ایک اخبار میں کہ اگر بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمت نہیں بڑھائی گئی تو کرنسی مزید ڈی ویلیو ہوگی. میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اکنامکس کیا ہے. تو میں نے جواب میں یہ کہا تھا, کچھ لوگوں کو میسج بھیجا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر مرگلا کے پہاڑوں میں اگر آپ نے درخت نہیں لگایا تو آپ کی کرنسی جو ہے مزید ڈی ویلیو ہو جائے گی. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا سمجھا دیجئے, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ریزرو اتنے ہو گئے اور اب آپ ریکارڈ ریزرو میں ہیں, اس کے حساب سے تو آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے تھا. ڈالر آپ 167 کے اوپر لے گئے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ریزرو بہتر ہیں, دوسری طرف ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ آپ کا گر جاتا ہے. یا وہ بات غلط ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ اور پھر ایک اور چیز یہ کہ جتنے ریزرو آپ شو کرتے ہیں, جو لون آپ بتاتے ہیں کہ جی چائنا سے اتنے ہیں, یو اے ای سے اتنا ہے, سعودی عرب سے اتنا ہے, جب وہ گنتی گنتے ہیں تو ہم مائنس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا سائنس ہے؟ آج آپ طارق صاحب لگتا ہے کہ بہت تیاری کر کے آپ آئے ہیں اور بہت بالکل پرٹیننٹ سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہے. لیٹ می ریپیٹ, یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہے کہ جب آپ کا ریزرو بڑھ رہا ہو تو کرنسی ڈپریشیٹ نہیں ہو سکتی ہے. وہ اسی وقت ہوگی جب کوئی اس کو جان بوجھ کے کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں, بالکل میں آپ کو, ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ایکسچینج ریٹ تو مارکیٹ میں ڈیٹرمن ہو رہا ہے. تو آپ ایکسچینج ریٹ کو آپ آلو یا ٹماٹر تصور کر لیں. اگر ٹماٹر کی سپلائی بڑھ گئی ہے مارکیٹ میں تو ٹماٹر کی قیمت کم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک بات. تو اگر ڈالر کی سپلائی بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں تو ڈالر کی پرائس کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل درست. یا ڈالر کی پرائس اوپر ہو جائے گی؟ یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے خلاف ہے نا. دوسری چیز, جب ریزرو بڑھتا ہے تو یہ اسی صورت میں ہوگا, یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ کا انفلوز جو ہے وہ آؤٹ فلوز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو جو سرپلس بچ رہا ہے وہ ریزرو کو بلڈ کر رہا ہے آپ کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ڈالر ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور جتنی ہماری پیمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, چاہے وہ امپورٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ ڈیٹ سروسنگ کی شکل میں ہو, آفٹر میٹنگ آل دوز ریکوائرمنٹ ہمارا انفلو جو ہے پھر بھی زیادہ ہے جو ریزرو کو بلڈ کر رہا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کرنسی ڈپریشیٹ ہو, بلکہ اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے تھا. مطلب یہ ہے کہ جب ریزرو بڑھتا ہے تو پریشر ہوتا ہے کہ کرنسی اپریشیٹ ہو. اگر یہ 152 اور 155 کے درمیان میں رہتا تو بالکل ٹھیک تھا یہ, لیکن اس کا 166 پہ آ جانا, 14 روپے کا ڈپریشیٹ ہونا جب ریزرو کنٹینیوسلی بڑھ رہا ہے, یہ کوئی مارکیٹ فورسز کام نہیں کر رہے ہیں, یہ ایکسٹرا مارکیٹ فورسز آپریٹ کر رہا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کو ایک طریقے سے نیچا دکھانا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کے جو ایفرٹ کر رہے ہیں مہنگائی کو روکنے کی خاطر, کم کرنے کی خاطر, وہ اس کو ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں. تو پرائم منسٹر کو اپنے اندر آستین کے سانپ تلاش کریں وہ. اب سر ڈاکٹر صاحب, آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا. اب مہنگائی کے بھی جو فگرز ہیں وہ تو ڈیبیٹیبل ہیں ہی ہیں. گورنمنٹ بھی شور مچا رہی ہے, اپوزیشن بھی. مہنگائی جی روزانہ اجلاس ہو رہے ہیں, پرائم منسٹر آج یہ مہنگائی پہ اقدامات, یہ نوٹس وہ نوٹس. آپ کہتے ہیں ہماری اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے. ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ انفلیشن کیوں کم نہیں ہوتی؟ اور عام آدمی کو اس کا بینیفٹ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کچھ تو ان کے پاس جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. لیٹ می سے ویری فرینکلی, بہت کمزور لوگ ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس میں سے اکنامکس پڑھی ہے, لیکن وہ ہر چیز پہ بولیں گے. مطلب یہ عجیب, میں نے اسپوکس پرسن دیکھیں کہ وہ چاہے افغانستان کا ذکر کریں تو وہ اس میں بھی بولیں گے, اور مڈل ایسٹ میں کوئی کرائسس ہو رہا ہے تو وہ اس پہ بھی بولیں گے, اور اگر مہنگائی پہ ہے تو وہ بھی بولیں گے, کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی بولیں گے, ہر چیز پہ بول سکتے ہیں. وہ سیاست پہ بھی بولیں گے. تو اتنا ورسٹائل تو میرے خیال میں کوئی ہوتا نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا رہا ہوں اس حکومت کو کہ خدا کے واسطے اپنی کوئی ایک اسپوکس پرسن جو ہے, ایک دو ایسے رکھ لیں جن کو اکنامکس کی سمجھ بوجھ ہو, اور وہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو نہیں پہنچ رہا ہے عوام تک. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, یس فوڈ انفلیشن ہمارے یہاں بہت زیادہ تھا. یہ 13-14-15% پہ بڑے لمبے مدت تک رہا, جس میں
غریب عوام جو ہے اس کی کمر توڑ دی ہے. لیکن اب جو ہے وہ پریشر نہیں ہے جتنا اگر ہم اس نمبر کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ 16% اور 17% فوڈ انفلیشن رہا تو ہم بہت چیختے رہتے. میں بھی بولتا رہتا تھا اور بھی بہت لوگ بول رہے تھے, لیکن اب وہ گر کے سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ غلط ہے تو پھر وہ بھی نمبر بھی غلط تھا. تو اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی نمبر صحیح ہے, کیونکہ ایک ہی ادارہ ایک ہی طریقے سے نمبر ڈرا کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوڈ انفلیشن میں کمی آئی ہے, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں یہ سمجھا نہیں سکتے ہیں عوام کو. عوام کو بتا نہیں پا رہے ہیں ٹھیک سے. یہ ایک تو ڈرتے بھی ہیں کہ ان کے وزراء بھی ڈرتے ہیں اگر جرنلسٹ کے سامنے کہ یہ کوئی مجھ سے ماضی کا نہ پوچھ لے. سب کے ماضی جو ہے وہ گڑبڑ کیے ہوئے اس میں. ٹھیک ہے نا. حفیظ شیخ تو خاص کر ڈر جاتا نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ تو آپ ہی تھے جنہوں نے آپ ہی نے یہ کام کیا ہوا تھا. تو وہ پھر وہ اس ڈر سے فیس نہیں کرتا تھا جرنلسٹ کو. تو وزراء جو ہے ان کے جو خاص کر اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں وہ زیادہ فیس نہیں کر رہے ہیں عوام کو, وہ بات پہنچا نہیں رہے ہیں. ان کے پاس جو ترجمان ہیں وہ بھی نہیں پہنچا رہے ہیں. تو میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ یار مضبوط کرو اس شعبے کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہاں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ سے جو گفتگو ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اب جو گروتھ کی بات ہو رہی ہے, جو گروتھ کی جی ہم نے 4% کے پاس تھے, اب شاید اس سے بہتر ہو یا کچھ ہو. پہلے تو کورونا تھی, اب ریجنل سیکیورٹی کی جو سچویشن ہو رہی ہے اس سے کوئی گروتھ پہ آپ کو امپیکٹ پڑتا ہوا نظر آتا ہے؟ بہتر ہے, نیگیٹو ہے, کیا ہوگا اس کے اوپر, یا ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ جی دیکھیں, اگر اثر پڑے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان میں اگر پیس اینڈ اسٹیبلٹی آ جائے تو اور ہمارے ایک نارمل تجارت ہے وہ شروع ہو جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانستان کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ پاکستانی پروڈکٹ سے ان کی بڑی واقفیت ہے, یہاں کافی عرصہ وہ رہ چکے ہیں. تو اس لیے تو ایک ایفینٹی سی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس پروڈکٹ سے. تو ایک یہ ہے کہ وہ ہمارا ایکسپورٹ بھی ان کو بڑھ سکتا ہے. پھر یہ کہ اگر افغانستان میں پیس آ جائے, اسٹیبلٹی آ جائے, جس کے لیے بہت سارے ممالک انکلوڈنگ پاکستان بہت کوشش کر رہے ہیں, تو یہ پھر سی پیک کو بھی ہم سینٹرل ایشیا تک لے کر جا سکتے ہیں. تو اپرچونٹی تو بہت ہے اکانومی کو, اور اس سے افغانستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. افغانستان کین سرو ایز اے گیٹ وے بٹوین آپ ساؤتھ ایشیا کہہ لیں اینڈ سینٹرل ایشیا. اس طرف وہ انرجی سرپلس کنٹری ہیں. ساؤتھ ایشیا از انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری. ایک نیشنل سی انرجی مارکیٹ ڈیولپ ہو سکتی ہے. پھر آپ اپنے تجارت کو آپ سینٹرل ایشیا تک لے کے جا سکتے ہیں. تو بہت اپرچونٹی ہے, لیکن سب سے ضرورت اس وقت یہ ہے اس وقت کہ افغانستان میں ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ آ جائے, وہ ہینڈل چیزوں کے ان کے پاس آ جائے. افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو, ریلیٹیو اسٹیبلٹی ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایبسولوٹ لیول کی اسٹیبلٹی شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ملے, لیکن ایک ریلیٹیو اسٹیبلٹی ہو کے زندگی کا کاروبار چلتا رہے تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا ریجن میں, انکلوڈنگ افغانستان. تو یہ جو گروتھ ہے اس کے حوالے سے ہماری جو گروتھ ریٹ ہیں وہ آپ کو اسٹیبل نظر آتے ہیں اگلے سال کے اندر؟ دیکھیں, اصل میں ہمارے یہی ایشو ہے نا کہ گورنمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, شاید وہ جانتے بھی ہوں گے لیکن وہ پرائم منسٹر کو بتاتے نہیں ہیں, ان کو اچھی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں. دیکھیں اس مرتبہ جو ہے ہمارا گروتھ 3.9% ہے نا, یہ 9 مہینوں کے 8 سے 9 مہینوں کے نمبر کے بیسس پہ تھا. یہ جب جون تک کا جب آئے گا اور یہ ریوائز ہوگا اگلے مالی سال کے جب یہ ختم ہونے لگے گا اور اکنامک سروے جب آئے گا, تو یہ پچھلا والا جب ریوائو ہوگا نا تو یہ تقریباً 4.7 سے لے کر 5 کے درمیان میں ہوگا. اچھا %. ٹھیک ہے نا, ہم تو 3.9 پہ شور مچا رہے تھے, یہ کہیں زیادہ ہوگا, 4.7 to 5% کے درمیان ہوگا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو گئی ہے, یہ ایک بیس ایفیکٹ ہے. ہم بہت نیچے سے میجر کر رہے ہیں. جب بہت نیچے سے لو نمبر سے آپ تھوڑا سا بھی گرو کریں گے تو نمبر ریٹ آف انکریز اس کا بڑا آئے گا. تو اس کو ہم بیس ایفیکٹ کہتے ہیں.
اچھا اب ہم نے اگلے سال جو ٹارگٹ رکھا ہے 4.8% کا، تو جب یہ والا گروتھ ریٹ پچھلے والا اسی کے سے تو آپ کمپیئر کریں گے نا اگلے کا، تو یہ جب اوپر کی طرف چلا جائے گا 4.7 to 8 کے درمیان میں، تو جو ٹارگٹ ہم نے 4.8% کا رکھا ہے نا وہ تقریباً ہوگا ہمارا 3.6 3.7 3.8 اس رینج میں ہوگا۔ آئی ایم شیور کہ WSO بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائے گی، آپ یقین کریں نہیں ڈیفینڈ کر پائیں گی، حالانکہ یہ سمپل ہے، بیس افیکٹ ہے، یہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو ہم ایوریج 3-4 سال کا ایوریج لے لیتے ہیں، جب تک کہ یہ سچویشن اسٹیبلائز نہ ہو جائے پینڈیمک کا، تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہیں گے، تو کبھی اپ ہو جائے گا تو آپ شور مچا دیں گے، ڈاؤن ہوگا تو پھر آپ وجہ تلاش کریں گے اس کے، تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ اسٹاک میں اتنی انسرٹینٹی کیوں ہے؟ کیوں ایک دفعہ ایک دن اوپر جاتی ہے پھر ایک دم نیچے، پھر اوپر پھر نیچے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹرسٹ ہے؟ مئی 2 مئی سے ایکسچینج ریٹ ہمارا ہل گیا ہے کافی، ٹھیک ہے بالکل، اور آپ روز صبح اٹھتے ہیں، لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کدھر گیا ایکسچینج، بالکل، تو جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، اتنی انسرٹنٹی پیدا ہو جائے، تو ہر شخص جو ہے ذرا سائیڈ لائن پہ کھڑا رہتا ہے تاکہ ذرا انتظار کرے کہ اس چیزیں ٹھیک ہو جائیں، تو لوگ چیزوں کو انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہونے کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو صورتحال ابھی افغانستان میں ہوئی ہے، اس نے بھی ہمارے جو بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، یا جو باہر سے فنڈ ہمارے یہاں آ رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے شکل میں، تو وہ بھی تھوڑا سا گھبرا گئے ہیں گے کہ پتہ نہیں افغانستان کی سچویشن کے بعد کیا حالات ایمرج ہوتے ہیں، گورنمنٹ ایک اسٹیبل آئے گی یا نہیں آئے گی، تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہوں گے جو انشاءاللہ تھوڑی دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ جب تک کہ اسٹیٹ آف انسرٹنٹی رہے گا تو یہ اسٹاک مارکیٹ بھی ولیٹیلٹی کا شکار رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات، اب یہ 3 سال ہو گئے ہیں، اگلے سال کے لیے جو حکومت ہے اس کے لیے خطرے کی بات کون سی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو امیڈیٹ پرائرٹائز کر کے اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں؟ بہت اچھے سوال ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ اسٹیبل کریں اور یہ واپس لے کے جائیں 150 اور 155 کے درمیان میں، بالکل اس میں دو اوپینین نہیں ہے۔ جس طریقے سے 152 سے 166 آیا نا، یہ 166 سے 152 بھی اسی گورنر کو لے کے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں امپورٹ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ 6 بلین کے قریب ہو گیا ہے پر منتھ، تو یہ 70-72 بلین کے قریب اگر امپورٹس کا بل بڑھ جائے گا تو یہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہم جتنے بھی ابھی ایفرٹ کر کے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو اپنے قابو میں کیا ہے یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے 8 سے 10 آئٹم، صرف 8 سے 10 آئٹم آپ آئیڈینٹیفائی کریں جو فاسٹ موونگ ہیں، نان ایسنشل ہیں، ان کو بالکل اگر بینڈ کرنا پڑے تو بالکل آؤٹ رائٹ بینڈ کر دیں اس کو، کیونکہ WTO اجازت دیتا ہے کہ جب کوئی ملک بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس میں کا شکار ہو تو وہ بین کر سکتا ہے، ٹائم باؤنڈ اینڈ نان ڈسکریمنیٹری بیسس پہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے 8-10 آئٹم دیکھ لیں جس کے پاکستان میں اگر 2 سال نہیں آئے گا تو کوئی قیامت پاکستان میں ٹوٹ نہیں جائے گی، تاکہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ایک ہینڈل میں آ جائے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف جو ہے یہ، آپ سوچیں کہ ابھی جولائی کے مہینے میں یہ 73% ہمارا امپورٹ بڑھا ہے اور کسی کو کچھ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس تو لیا ہے، پرائم منسٹر نے منسٹر آف کامرس کو اور منسٹر آف فائنانس کو یہ کہا ہے کہ اس کو روکو۔ وہ ان کو کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کووڈ کی وجہ سے چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انڈسٹریل را مٹیریلز بھی امپورٹ کریں، کووڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو بھی امپورٹ کریں، لیکن یار خدا کا خوف کریں کہ یہ 2000 اور CC سے اوپر کی گاڑیاں ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ جس ملک کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ لگژری گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں، جس ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں وہاں پر کتے اور بلی کے شیمپو اور کھانے منگائے جا رہے ہوں، جس ملک کے پاس ڈالر نہیں ہے وہ وہاں پر آپ جو ہے وہ چیز
फिलाडेल्फिया क्रीम चीज पाकिस्तान में बिक रहा है। जब मैं स्टूडेंट था अमेरिका में तो वहां खाया करता था, वो यहाँ बिक रहा है। भाई कोई तो डॉलर दे रहा है। इस मुल्क में नाशपाती है, सेब है, अंगूर है, ये सब बाहर से, कोई न्यूजीलैंड से आ रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है, कोई चीन से आ रहा है। तो खुदा का खौफ करे, जिसके पास पैसा ना हो वो मोबाइल फोन। भाई आप कहा गया कि जी मोबाइल फोन पाकिस्तान में बन रहा है। यार पाकिस्तान में क्या बन रहा है? वो सारे पार्ट्स उसके आ रहे हैं, यहाँ असेंबल हो रहा है सारा। तो जितना ज्यादा आप करेंगे, आप जितना ज्यादा पार्ट्स मंगाएंगे, वो डॉलर आपको देना पड़ेगा आपको। दुरुस्त बात है, बिल्कुल तो चंद आइटम है, 8-10 होंगे, इसको लें, इसको कर्व करें। देखें ड्यूटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं इकोनॉमिक्स में कि आप कैश मार्जिन का इस्तेमाल करें, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाएं, हाईली डिस्करेजिंग ड्यूटी लगाएं कि कोई वारा ना खाए किसी को यहाँ इंपोर्ट करने का, या आउटराइट बैन कर दिया। ठीक 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 बात है डॉक्टर जी। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर अशफाक हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे तो डॉक्टर हफीज पाशा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर हफीज पाशा साहब मेरे मेहमान हैं इस सेगमेंट में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये रहनुमाई फरमाइएगा कि एक वो फिगर्स होते हैं जो गवर्नमेंट देती है और वो बताती है कि जी सब अच्छा है, दूसरे वो फिगर है जो अपोजिशन देती है, वो कहती है कि जी सब बुरा है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक आम आदमी का पैमाना क्या होगा, वो कैसे जज करेगा कि कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। देखिए, लोगों की जिंदगी में दो चीजों की बड़ी अहमियत होती है। एक कि रोजगार जारी रहे और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा होता रहे ताकि अपने घर के हालात कुछ बेहतर होते जाएं वक्त गुजरने पर। दूसरी तरफ लोग का रुझान बहुत ज्यादा इस बात पे होता है कि जो खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतों में क्या एक स्टेबिलिटी है या उनमें तेजी से इजाफा हो रहा है, और जो खाने पीने के खर्चा जो है वो बहुत बढ़ रहा है, उसके नतीजे में बाकी चीजों पे आपको कटौती करनी पड़ रही है। तो लोग इन चीजों को ज्यादा देखते हैं और वो ऐसी चीजें हैं जिनका उनका डायरेक्टली उन पर असर पड़ता है। लिहाजा हमें ये देखना है कि क्या हुआ है पिछले 3 साल। ठीक। तो अब जब डॉक्टर साहब इस पैमाने पर या इस कसौटी पर परखते हैं तो फिर लोग तो हमें शिकवे करते नजर आते हैं कि जी महंगाई बढ़ी है, हुकूमत कहती है सिंगल डिजिट में आ गई, 7-8% पे है। जो आज़ाद ज़रा हैं वो कहते हैं नहीं ये फिगर्स भी ठीक नहीं है। अवाम कहते हैं कि जी बेरोज़गारी भी बढ़ी है, अवाम कहती है कि पॉवर्टी लाइन में भी जो है वो इजाफा हो गया है। तो फिर तो ये जो दावे हैं ये सब हवा हो जाते हैं जो हुकूमत के। बात यह है कि पिछले 3 साल मुश्किल हालात यकीनन रहे। जब हुकूमत आई उस वक्त हमारा खसारा एक रिकॉर्ड लेवल पे था, तकरीबन 20 अरब डॉलर। उसे कम करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो चुके थे। हमें इकॉनमी की रफ्तार को कम करना पड़ा। और आप ये देखिए कि 18-19 में शर नमू सिर्फ तकरीबन 2% रही। फिर जो असर हुआ है सबसे बड़ा असर, और इसमें हुकूमत की यकीनन कोई गलती नहीं है, कि कोविड आ गया। ठीक। कोविड ने पिछले साल के मार्च से जो हालात खराब किए हैं पाकिस्तान में, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि कोविड के आने के 3-4 महीने बाद अंदाजा ये है कि 50 लाख लोग बेचारे बेरोजगार हो गए थे। ठीक। और जो गरीब लोग थे उनके नंबर में भी इजाफा हुआ। पॉवर्टी लाइन के नीचे तकरीबन 2 करोड़ लोग गिर गए। तो ये इसमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इसमें हुकूमत की कोई, मैं समझता हूँ, कोई गलती नहीं है। और मैं अलबत्ता ये भी कहूँगा कि हमारी हुकूमत ने कोविड के हैंडल करने के सिलसिले में बहुत अच्छा काम किया है। पहले आप देखें एहसास प्रोग्राम, 1 करोड़ 50 लाख लोगों को आप पैसा पहुंचाया आपने,
اور اچھی طرح سے پہنچا ہے. دوسری طرف ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایسے اچھے اچھے فائنینسنگ پیکیجز لائے تاکہ بے روزگاری میں کچھ کمی ہو اور انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہو. تو یہ اس وقت ہم رائے دینا اس لیے نامناسب ہوگا کہ اچھا ہے یا برا ہے. اس کی وجوہات کو دیکھیں آپ اور اس بیسس پہ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. یقیناً ایک ریکوری کا سلسلہ چل پڑا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ڈاکٹر صاحب اور پچھلے سال 4% گروتھ ریٹ ہوئی ہے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ. ڈاکٹر صاحب یہ ان 3 سالوں کے دوران جو معاشی ٹیم کا بار بار تبدیل ہونا, جو وزرائے خزانہ کا تبدیل ہونا اور پالیسی کی سمت نے ایک نے آنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں تھی, اب میں دوسری ڈائریکشن میں, اس نے کتنا اثر ڈالا ہے ہماری جو گروتھ جس ڈائریکشن میں ہونی چاہیے تھی یا جتنی تیز ہونی چاہیے تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹرز ہیں وہ تبدیل کیے گئے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے اس پہ پالیسی ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہیں. ٹھیک, سب سے پہلے اسد عمر صاحب جو بہت قابل ہم سمجھتے تھے فائنانس منسٹر آئے, ایک تو بڑا وقت لگایا انہوں نے آئی ایم ایف سے بات کرنا, اور دوسری طرف وہ تیار نہیں تھے کہ جو سخت شرائط دیے گئے آئی ایم ایف سے ان کو امپلیمنٹ کریں, لہٰذا انہیں جانا پڑا. حفیظ شیخ صاحب آئے, انہوں نے ایک دن میں ہی دستخط کر دیے سارے آئی ایم ایف کی جو ریفارم پروگرام تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور نتیجے میں افراط زر میں اضافہ, روپے کے قدر میں نمایاں کمی, اور تیسری طرف آپ کے شرح نمو میں بھی سخت کمی. اور اب جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ اب حکومت کو احساس اس بات کا ہو چکا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس وقت بھی اپنے چھٹے ریویو کے لیے جو چیزیں مانگ رہا ہے پاکستان سے وہ نامناسب ہیں, اس لیے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو کووڈ سے نکالنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ یہ ایسی چیزیں کریں کہ بجلی کی نرخ بڑھا دیں, آپ ٹیکسز کا نظام اور پھیلا دیں وغیرہ وغیرہ. اس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ, بے روزگاری میں اضافہ. یہاں اس وقت تو ہمیں کم کرنا ہے ٹھیک, افراط زر کو, لہٰذا شاید اس وجہ سے تیسرا جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ریفارم جو ہو وہ کچھ وقت زیادہ اس پہ لگایا جائے تاکہ لوگوں کو سانس لینے کا وقت ملے کووڈ کے بعد, اور آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوتے جائیں. تو یہ جو اسٹانس ہے نئے فائنانس منسٹر کا ڈاکٹر صاحب, جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے, جو ریونیو کے ذرائع ہیں اس کے حوالے سے وہ آلٹرنیٹ سورسز کی بات کر رہے ہیں, تو آئی ایم ایف ان چیزوں کے اوپر کنونس ہو پائے گا ہمارے جو پاسٹ ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور دیکھیے ہمارے فائنانس منسٹر نے تو یہ کہا ہے کل پرسوں کہ وہ واشنگٹن تک جا کے وہاں نیگوشیٹ کریں گے, حالانکہ عام طور پہ ریویو کی جو نیگوشیشنز ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. تو شاید وہ کوشش کریں گے کہ ہائیسٹ لیول تک جائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں, خاص طور پہ کہ کووڈ کا 4تھ اٹیک اس وقت جاری ہے پاکستان میں, اور آپ دیکھیے کہ تقریباً 100 لوگ بیچارے کیا کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں روزانہ. تو اس وقت سخت اقدامات لینا سراسر نامناسب ہوگا, اور ہماری امید یہ کہ ہمارے جو دبنگ فائنانس منسٹر ہے ماشاءاللہ وہ آئی ایم ایف کو کنونس کر پائیں گے کہ جو ہم ریفارمز ہیں ہم ضرور کرنا چاہتے ہیں, مگر ان کے لیے ہمیں اور وقت چاہیے ہوگا. ڈاکٹر صاحب اب ایک تو کووڈ کی سچویشن تھی, ہم اس سے ابھی نبرد آزما ہو ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ ابھی افغانستان کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے. اس سے ہمیں کوئی مطلب جو ہمارا رول ہے اس سے ہماری اکانومی کو ایڈوانٹیج ملے گا, ہمیں کوئی دھچکا پہنچے گا, اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ہماری اکانومی کے اوپر؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پہ حکومت کو اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے.
دیکھیے ہمارا جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان میں افغانستان ایک سگنیفیکنٹ ہمارا پارٹنر رہا ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان جو ہے وہ تقریباً $1.5 ارب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے تو سارے ڈالر کے جو ریزروز وغیرہ تھے وہ ان پہ قبضہ کر لیا ہے، تو ہماری جو وہاں طالبان کی نئی حکومت جو قائم ہو رہی ہے وہ کس طرح سے امپورٹس کی پیمنٹ کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اگر انہیں ڈالرز کی دقت ہو تو پھر نیچرلی امپورٹ بیچارے ان کو کم کرنا پڑے گا. کھانے پینے کی اشیاء وہ امپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے، تو اس چیز پر کافی پریشانی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم نے بڑا فوکس کیا ہے اور جو ہے وہاں پہ رزلٹ آ رہے ہیں اور بڑی گروتھ ہو رہی ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ جی اگر گروتھ ہو رہی ہے تو پھر آپ شوگر بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ ہر چیز تو امپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر گروتھ آ کہاں رہی ہے؟ یہ بھی دیکھیے کچھ نمبرز کا ہیر پھیر ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ گندم کی جو فصل ہوئی، ریکارڈ فصل 27 ملین ٹن ہوئے، اور ہم سب خوش تھے کہ اب سیلف سفیشنسی جو ایک وقت ہم نے حاصل کر لیا تھا اس سے پچھلے سال ہمیں امپورٹ کرنا پڑا 3 ملین ٹن سے زیادہ، تو انشاءاللہ اس سال ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. مگر ابھی بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ 3 سے 4 ملین ٹن امپورٹ کرنا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے کہ جو ایسٹیمیٹ دیا گیا تھا وہ انفلیٹڈ تھا. دوسری طرف جو مسئلہ ہے وہ کپاس کا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً آدھی ریکوائرمنٹ آپ کی پچھلے سال آپ نے امپورٹ سے پورا کیے. ایک زمانہ تھا جب ہم اپنی اکانومی کو کاٹن اکانومی کہا کرتے تھے. 70s کی بات کر رہا ہوں میں، جبکہ ایسٹ پاکستان اس وقت تھا، اس کا نام تھا جوٹ اکانومی، ہمارا نام تھا کاٹن اکانومی. ہم نے کاٹن اور کپاس کو اتنی بری طرح سے اس کو ٹریٹ کیا ہے، اس کی فصل کو، کہ آدھے لیول پر آپ آ گئے ہیں. اور آپ کی کمپیٹیٹیونیس اس لیے متاثر ہوگی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی کہ کاٹن کی قیمتیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، اور آپ کمپیٹ کس طرح کریں گے یہ بات واضح نہیں ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ ایک اور چیز یہ کہ جو روپے کی قیمت گر رہی ہے، اب 166 167 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. حکومت آئی تھی 123 پہ تھا. جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری چیزیں اگر ٹھیک نہیں ہوتی، کچھ اور پریشرز ہوتا ہے تو یہ اور گرے گا، یا یہاں تک گرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے یہ بھی سوال بڑا اہم اس لیے بھی ہے کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ریزروز خاص طور پہ آئی ایم ایف سے جو پیسہ آیا $2.8 ارب جی آل ٹائم ریکارڈ لیول پہ ہیں. ٹھیک. یعنی کہ $20 ارب سے زیادہ. تو اس وقت تو ہماری کرنسی کو تو اسٹرینتھن آگے بڑھنا چاہیے تھا. گر کیوں رہی ہے؟ جی گر اس لیے رہی ہے شاید کہ جو پورے امپورٹ ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کی امپورٹ کے لیول میں کافی اضافہ ہوا ہے 30 سے 40%. وہ جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک پوری طور پر پورا نہیں کر رہا ہے. ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں فارن ایکسچینج مارکیٹ پر پریشر پڑ رہا ہے. دیکھیے جب ریزروز آپ کے اتنے اونچے لیول پر جا چکے ہیں تو سب سے بڑا مقصد فارن ایکسچینج ریزروز کا ہوتا ہے کہ کرنسی کو سٹیبلائز رکھے. ٹھیک. ریزروز ریکارڈ لیول پر، کرنسی تقریباً آدھا سے $1 گرتی ہے روزانہ. یہ بالکل ہی عجیب سی سچویشن ہے جو بہت کم سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی کھیل ہے، کوئی مافیا ہے، مس مینجمنٹ ہے، یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ اس لیے ریزروز کو آرٹیفیشلی بلڈ اپ کر رہا ہے. دیکھیے نا پچھلے سال ہمیں اتنے ڈالرز بورو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے $5 ارب کے قریب زیادہ بورو کر لیا. ٹھیک. اور آپ کے ریزروز میں جو اضافہ آیا ہے وہ بورونگ کے نتیجے میں آیا ہے زیادہ. ہو سکتا ہے کہ وہ اب ایک جیسے کہتے ہیں کنٹینجنسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت مکمل نہیں ہوتی ہے
تو ہمارے پاس کم از کم اتنے ریزروز ہونے چاہیے کہ ہم جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے خاص طور پہ ملٹی لیٹرلز جو ہیں ورلڈ بینک ایشین بینک وغیرہ وہ جب آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا ہے تو پیسہ کم بھیجتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ریزروز شاید یہ اسٹریٹجی ہے کہ انہیں ہم بلڈ اپ کریں اور آئی ایم ایف سے بات چیت میں تھوڑی سی ہماری پوزیشن بھی اچھی ہو ہم ان سے کہیں کہ دیکھیے یہ سب چیزیں ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں اس وقت ہم بعد میں کریں گے اور ہم اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہمارے ریزروز اللہ کے فضل سے مناسب ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی پھر اعتراض ایک یہ ہے کہ ریزرو جو آپ شو کرتے ہیں وہ ریزرو میں آپ نے چائنا سے 2 بلین لیے ہیں، سعودی عرب سے اتنے بلین لیے ہیں، فلانے سے اتنے بلین لیے ہیں، وہ جب آپ قرض جمع کرتے ہیں تو وہ آپ کے ریزرو سے بھی اوپر جاتے ہوئے معلوم ہوتا ہے. یہ تو ہے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز. ٹھیک، یہ مجھے کہتے ہوئے ذرا افسوس ہے اور میں اس سے نہیں چاہتا کہ مارکیٹ پہ کوئی اثر ہو. جی ہمارے نیٹ جو انٹرنیشنل ریزروز ہیں لونز وغیرہ کو کور کر کے جس طرح ایک انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ منفی ہے اور کافی منفی ہے. اب اس کے آگے میں کہنا نہیں چاہتا. جی بس پھر تو ڈاکٹر صاحب چلیں آخری بات مجھے یہ ذرا رہنمائی کر دیں کہ گورنمنٹ کے لیے اگلے 1 سال یا 2 سال کے لیے سب سے بڑا جو خطرے کی بات ہے یا جس کو اس کو سب سے زیادہ پرائرٹی پہ دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے ضروری یہ بات یہ ہے کہ ہم اب کسی طرح سے کوشش کریں کہ جو بے تحاشا نقصان ہوا تھا ہمارے لوگوں کو کووڈ کے بعد چوتھا اٹیک چل رہا ہے جو نقصان ہوا لوگوں کے آمدنی میں بے روزگاری میں غربت کے اضافہ ہے یہ سب پرائرٹی بیسس پر حکومت کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ اللہ کے فضل سے 1-1.5 سال میں کووڈ کے ختم ہونے کے بعد ہم نکل آئیں. اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے اس کی پوری کوشش ہے اور بڑا اچھا انہوں نے کام بھی کیا ہے ساس پروگرام وغیرہ اور ہمیں امید ہے کہ ان کا رجحان جو ہے وہ غربت کے کمی اور بے روزگاری کی کمی پر رہے گا اور آہستہ آہستہ اس میں بہتری ضرور آئے گی اور پاکستان پھر سے جو حالات اچھے تھے 17-18 وغیرہ میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.